मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे सुभान दो है। सवाल है आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ है कि मेरा सवाल ये है इस्लामाबाद में सर्दियों की आमद है और जो सियासी माहौल है वो गर्म हो रहा है। हम आपके जवाबों के लिए हाजिर हैं। सवाल पूछें और जवाब लें। Talat bhai, namaste. This is Rushikesh from India. I am subscriber of your channel and a regular viewer. I like your channel for your exceptional analysis of Pakistan's domestic and international issues. But one thing I have observed that in intro of your channel you have mentioned various things like test of reality, news, opinion, sport, culture and lifestyle. I have been regularly watching your channel and I have observed that on your channel there are lots of contents about news, opinion, but insofar as sport, culture and lifestyle are concerned, there are no contents. I think international viewers of your channel are also interested about these left out issues. I hope you will make some content about these issues like sport, culture and lifestyle so that international viewers will know more about Pakistan. Thank you, Talat bhai. I get the point totally. Thank you very much for your suggestion slash question. It's not exactly a question, basically a suggestion and a view. And I completely agree with you. We have been missing out on sport, entertainment, infotainment, lifestyle, and what you may have, and the list is long. No excuses for that. I think we need to really expand our circle of subjects covered, and this country has a lot to offer and show. And at any rate, it's not just about this country, it's also about what's happening around Pakistan. And we shall be making up for that. A few issues that we confront when we do work on social media. One relates to the fact that sport visuals are very precious, and every time you use a visual, you have to be very careful whether you are violating the intellectual property rights or not. Same goes for infotainment and entertainment. Even still pictures can cost you heavily, so we are mindful of that, and we are very careful about intellectual property rights. And sport and infotainment unfortunately have far stricter rules as compared to politics and foreign policy and defense policy. And third, I must confess that I have a bias in favor of political content. I mean, that's what I do. That's all I know aside from teaching. So you see that bias reflected in the subjects that we cover. The fourth reason is that it's a daily grind. When you do a show on a daily basis, you end up taking up topics which are hot around those 24 hours in which you will be circulating your program. But yes, thank you very much for pointing it out. We are mindful of that. In the next coming months, you would find a lot of diversity in our content, if not from this particular STH format, but certainly parallel programs that I will either host myself or supervise. So you will get the kind of diversity that you're looking for. फवाद चौधरी ने बयान दिया है कि नौकरियों के लिए हुकूमत की तरफ ना देखा जाए, और बल्कि हुकूमत तो 400 महकमे बंद करने वाली है। तो मतलब जो इनका पीटीआई का जो मंशूर था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा नाम आफाक है और मेरा सवाल हमारे मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में है कि हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि नौजवानों को हुकूमत की तरफ नहीं देखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू जॉब्स, उनको प्राइवेट सेक्टर्स में देखना चाहिए। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि गवर्नमेंट का काम नहीं होता जॉब्स को देना नौजवानों को, बल्कि उनका काम होता है कि जॉब्स क्रिएट की जाएं, इस तरह का इन्वायरमेंट डेवलप किया जाए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम इसको गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी कहें, डबल स्टैंडर्ड कहें, या फिर इनकॉम्पिटेंसी कहें? क्योंकि जब जॉब की बात आती है, जरताज गुल की सिस्टर को अपॉइंट करना होता है तो उस वक्त तो उनके पास जॉब्स होती हैं, लेकिन जब हम इंजीनियर्स, डॉक्टर, जो बड़े कैलिबर के नौजवान हैं, उनकी बात आए तो वहाँ पर इनको इस तरह के एक्सक्यूज़ नज़र आते हैं। तो इस पे अगर आप काइंडली डिस्कस करें, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि हमने STH के अंदर भी इस इशू को टेकअप किया। ये बड़ा संजीदा इशू है, ये एक साइलेंट टाइम बॉम्ब है जो एक्सप्लोड कर सकता है और कर रहा है उन लोगों की
گھروں کے اندر تو ایکسپلوڈ کر چکا ہے، جن کی نوکریاں گئی ہیں یا جنہوں نے پلان کیا تھا کہ آپ کو معیشت کے اندر سے بڑھوتی نظر آئے گی اور پھر آپ کا اسکوپ آف امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. میرے خیال میں 1.25 سال کے بعد ہمیں یہ اصرار ترک کر دینا چاہیے کہ اس حکومت کے نمائندگان کے منہ سے کوئی پالیسی کے تسلسل والی بات نکلے. یو ٹرنز کہہ کے اب تھک گئے ہیں. ہمیں میرے خیال میں یو ٹرن کے اوپر بھی ہم سب کو من حیث القوم یو ٹرن لے لینا چاہیے. ہمیں یو ٹرن کی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اتنی مرتبہ یہ بات دہرائی جا چکی ہے. اب یو ٹرن کی باتیں اور پرانی ویڈیوز چلا کے جو ابھی بھی ہم کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے اس کا اثر نہیں ہوتا. یہ کلام نرم و نازک بن گیا ہے جو ان پر اثر نہیں کرتا کیونکہ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. اور منسٹر موصوف جن کا آپ نے ذکر کیا، جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ حکومتوں کا کام نہیں ہے اور یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کو دینا ہے، تو ان کی سمجھ پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں ایسی ہے کہ اس کے اوپر ہمیں ماتم ہی کرنا پڑے گا. امریکہ سے بڑا فری مارکیٹ اکانومی والا ملک جو ہے وہ دائی کوئی نہیں ہے، اگرچہ بعض جگہوں پر انہوں نے بھی اب اس کو تبدیل کرنا شروع کیا ہے، ٹیرف اوپر لے کے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ لیزا فیئر اکانومی کا ایک ہب سمجھا جاتا ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب آئی تو اس نے نوکریوں کا وعدہ کیا تھا اور اس نے مارکیٹ فورسز کو ایسے ڈیزائن کیا، اس نے پالیسیز ایسی لانچ کی کہ بھلے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جابس کریٹ ہو رہی ہیں لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی ڈائریکشن جو ہے وہ حکومت سیٹ کرتی ہے. تو یہ آج کل جو نیم مکسڈ اکانومیز ہیں ان کے اندر حکومت کا کردار مرکزی ہوتا ہے اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ڈائریکٹ کرنا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو جب آپ نے نوکریوں کی طرف مائل کرنا ہے تو آپ کو لارجر پالیسی کنسٹرکٹ جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ آپ نے تمام کی تمام پالیسی کی لگامیں جو ہیں وہ غلاموں کی طرح آپ نے IMF کے حوالے کر دی ہیں. وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا، وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں آپ کا لینڈنگ ریٹ کیا ہوگا، وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ اکانومی کو گرو کرنا ہے یا سکڑنا ہے، وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. ہزاروں ایسی چیزیں جو جابس کا باعث بن سکتی تھیں. اب ان کا پاکستان کی جاب مارکیٹ سے اکانومی سے کوئی تو لینا دینا، تو امپلائمنٹ سے کوئی لینا دینا تو ہے نہیں، انہیں تو نمبر دیکھنے ہیں. تو جب آپ نے اپنا پالیسی کا جو پیرامیٹر ہے وہ طے کروا دیا ہے بین الاقوامی اداروں سے جن کو کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کی جاب جا رہی ہے یا آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے، تو ظاہر حالات پھر یہی ہوں گے. فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے. اگر حکومتیں لوگوں کو جاب نہیں فراہم کر سکتی تو حکومتوں کا فائدہ نہیں ہے. حکومتیں پھر کیوں ہیں اگر لوگوں کی معاشی حالت کو وہ درست نہیں کر سکتی؟ حکومتیں پھر کیوں ہیں اگر ان کی فلاح کا بندوبست نہیں کر سکتی؟ قرضے دینے شروع کر دیے ہیں، 100 بلین کا آپ نے مارک سیٹ کیا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان حالات کے اندر جب لوگوں کو کھانے کا پڑا ہوا ہے مسئلہ، جب بچیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، گھر کے جو ہے وہ قرضے چڑھ گئے ہیں کرایہ دیتے دیتے، تو آپ کو پتہ ہے یہ قرضہ لے کے یہ پیسے کدھر جائیں گے؟ یہ بیڈ لونز میں کنورٹ ہو جائیں گے. یو واچ واٹ ہیپنس جب ایسے ماحول میں جب لوگوں کی جیبیں خالی ہیں، آپ ان کو قرضوں کو آفر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے بزنس ہوگا. نہیں ہوگا. اور بزنس کس میں ہوتا ہے؟ 2.4 پر جو اکانومی گرو کر رہی ہے، GDP آپ کی گرو کر رہی ہے، اس کے اندر آپ نے بزنس کروانا ہے. سو اٹس اے ویری سیڈ سچویشن. اتنے بڑے ملک کے اندر اتنے پوٹینشیل کے ساتھ اگر آپ ان امپلائمنٹ کا اتنا بڑا مسئلہ چھوڑ جائیں گے تو جیسے میں پہلے اپنے اسٹیج میں کہہ چکا ہوں دوسرے پروگرام کے اندر، آپ نے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا اس ملک کے. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر خان ترین کا ایک لمبے عرصے سے جھگڑا آپس میں چل رہا ہے. اندر کی بات کیا یہ ہم لوگ آپ بہتر جانتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا. عمران خان نے کافی بیچ میں ان کے صلح صفائی کرانے کی کوشش کی، سالس بننے کی بھی کوشش کی، لیکن دونوں کے تعلقات آپس میں ٹھیک ہو نہیں سکے. تو پچھلے 3-4 دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ کہ ملتان میں دونوں نے 7 پھیرے لیے اور دونوں ایک ہو گئے. تو اس کی پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیا شاہ محمود قریشی کا وزیر اعظم والی شیروانی پہننے کا ٹائم تو نہیں آ گیا؟ ایک تو عجیب معاملہ ہے، اس ملک میں لاکھوں لوگوں کی نوکریاں گئی ہیں، کروڑوں لوگ خطۂ غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. ارد گرد اس کے دم مسک اندر ہو رہا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. مارچ آ رہا ہے اور اس ملک کے جو سیاستدان وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذاتی تعلقات جو ہیں ان کو بنیاد بنا کر ملک چلے گا. شاہ محمود قریشی اور جہانگیر خان ترین بڑے عہدوں پر اور بڑے مواقع پر جب مقامی سیاستدان کو آپ بٹھا دیتے ہیں تو یہی ہوتا ہے. شاہ محمود قریشی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، ان کی بہت بڑی خواہش ہے اور وہ خواہش جو ہے وہ جیب میں لیے ہر وقت پھرتے ہیں. اب ان کی کتنی شنوائی ہوتی ہے، انہوں نے کس طریقے سے بننا ہے وزیر اعظم، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. ان کا خیال ہے کہ وہی رستہ اختیار کرنا پڑے گا جو عمران خان نے اختیار کیا، اور اس رستے پر ان کو جن طاقتوں کے ساتھ
ہاتھ میں لانا وہ سارے ان کے ساتھ خوش نہیں ہیں. جہانگیر خان ترین کا زندگی کا کوئی مقصد اب نہیں رہ گیا. پیسہ تو وہ بنا ہی رہے ہیں, شوگر کے اوپر سبسڈیز بھی لے رہے ہیں پنجاب کے اندر سے, اور کوئی پوچھ پرچھ ان کی ہے نہیں. سیاست سے وہ نکالے جا چکے ہیں. بیٹا جو ہے وہ کرکٹ کی ٹیموں کی دیکھ بھال کر رہا ہے. تو بنیادی طور پر ان کے پاس بڑا فری ٹائم ہے اور بہت کھلا پیسہ ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسی پوزیشن میں رہیں جہاں پر تمام طاقت ان کے پاس ہو اور ذمہ داری کسی اور کے پاس ہو. اور اگر یہ ارینجمنٹ وہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ کر پائیں تو ان کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. لیکن ساؤتھ کے اندر یہ جو ذاتی رنجش ہے وہ اتنی ہی سخت ہے جتنی پاکستان میں کسی اور جگہ کے اوپر ہے, اور ایک کنسٹیچوئنسی اور ایک قد کاٹ کا بھی مقابلہ ہے. تو اگر اکٹھے بیٹھ کے انہوں نے خبریں بنوائی ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دلوں کی قدورتیں دور ہو گئی ہیں. بنیادی طور پر کلیش آف ایگوز ہے, کلیش آف ایجنڈا مجھے نظر نہیں آتا, کیونکہ شاہ محمود قریشی اب ایکٹیو پالیٹکس کے اندر ہے اور جہانگیر خان ترین وہاں سے نکالے جا چکے ہیں ایکٹیو پالیٹکس میں سے. لیکن یہ ضرور ہوگا کہ جہانگیر خان ترین یہ سمجھیں گے کہ شاہ محمود قریشی کو کم از کم ساؤتھ کے نمائندے کی حیثیت سے مرکز کے اندر انفلوئنس نہیں گین کرنا چاہیے. تو اوپر ہاتھ میں لائیں گے, نیچے سے ٹانگ کھینچیں گے, اور یہی کام چلتا رہے گا. اور یہ ملک جہاں سے اٹھ کے جہاں مرضی بیٹھ جائے, اوپر سے گر کے نیچے آ جائے, دائیں سے اٹھ کے بائیں بیٹھ جائے, یہ جو مقامی سیاست ہے یہ ایسی ہی چلتی رہے گی جیسے پہلے چل رہی. طلعت بھائی, میرا آپ سے سوال ہے کہ میں نے بشرا مانیکا کا انٹرویو دیکھا ندیم ملک صاحب کے ساتھ. انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ خان صاحب لنڈن جا رہے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ پیکنگ کرو. تو مجھے, اگر میری نالج میں اضافہ فرمائیں تو مجھے نہیں پتا کہ بشرا صاحبہ سے شادی کے بعد کیا خان صاحب کبھی لندن گئے ہیں, اور اگر خان صاحب لندن نہیں گئے تو بشرا صاحبہ نے یہ کیوں کہا, اور اگر خان صاحب پرائم منسٹر بننے کے بعد تو خان صاحب لندن نہیں گئے, تو کیا اس سے پہلے گئے تھے؟ میری نالج میں اضافہ فرمائیے گا پلیز. آپ کیوں ایک ایسے انٹرویو کے ایسے حصے کے بارے میں بات کرنی ہے؟ ویسے ہی میں جواب کی تلاش کر کے آپ کو دے دوں گا. میرے پاس ان کا شیڈیول مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ لندن گئے تھے نہیں گئے تھے. لیکن کیا اس پاکستان کے اندر کوئی اور سوال پوچھنے کو نہیں ہے؟ بشرا مانیکا, بشرا عمران, بشرا خاتون, بشرا بی بی, ان کے انٹرویوز کا کیا وزن ہے پاکستان کے گھمبیر معاملات کے پیش نظر؟ میں صرف آپ کے لیے خیال چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر لندن عمران خان نہیں گئے تھے تو ہو سکتا ہے ویسی بات کر رہی ہوں کہ میں پیکنگ کر رہی تھی لندن کی جگہ نیو یارک کی جگہ لندن بول دیا ہو. سو آئی آنیسٹلی ڈو ناٹ نو, آئی ڈونٹ ریکال رائٹ ناؤ. میرے پاس اس وقت یہ معلومات نہیں ہیں. اگر ویسے ہیں بھی تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہیں گے آپ؟ تو میری تو آپ سے استدعا یہ ہے کہ بنیادی معاملات کے اوپر توجہ کریں. یہ آنی جانی چیزیں ہیں. یہ جب سورج جو ہے گلوری کا آپ کے سر کے اوپر چمک رہا ہوتا ہے وقتی طور پر, تو آپ کو لگتا ہے کہ جی میری کیا بات ہے, اور پھر جب یہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ ہم نے بہت مرتبہ دیکھا ہے. تو ایک ہی انٹرویو ہوا ہے, اس کے اندر انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی تھی. تو بنیادی ایشوز کے اوپر فوکس کریں.